पढ़ाना मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं जब तक पढ़ा ना लूं तो मुझे चैन नहीं आता। एक अच्छे टीचर की यही खूबी है कि वो तमाम स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करे। मैं हमेशा कहता हूं कि एक अच्छे टीचर की अलामत ये है कि जब वो क्लास से बाहर निकले तो हर स्टूडेंट ये कहे कि जी आज सर जो पढ़ा के गए हैं ना, हमें समझ में आ गया है अभी उन्होंने क्या पढ़ाया। मुझे सिर्फ ये खुशी होती है कि मैंने 32 ईयर्स में इस मुल्क की 32 नस्लों को पढ़ाया है। हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को नंबर बेस्ड बना दिया। हमारे नजदीक वो बच्चा ज्यादा टैलेंटेड है जिसके नंबर ज्यादा है। मार नहीं प्यार से ये नुकसान हुआ है जो आपने अखबारों में भी पढ़ा कि टीचर ने बच्चे को डांटा कि तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, और देखें डांटा भी बच्चे के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, हालांकि टीचर का उसमें कोई फायदा नहीं था। ऐसे ही होता है। लेकिन बच्चे ने जाके थाने में टीचर के खिलाफ FIR कटवा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज राजा। प्रोग्राम हमारे हीरोज के साथ रोशन पाकिस्तान HD न्यूज़ चैनल पे नाजरीन आज की जो हमारी पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं, माशाल्लाह मुल्तान की बहुत ही पुरकशिश पर्सनैलिटी हैं। एजुकेशन सिस्टम से बहुत पुराना रिश्ता है, 32 साल से वो एजुकेशन सिस्टम के साथ मुंसलिक हैं और एजुकेशन सेक्टर में इनका बहुत ज़्यादा खिदमात इन्होंने दी हैं। एक्स प्रिंसिपल रह चुके हैं गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज के और एक्स चेयरमैन मुल्तान बोर्ड रह चुके हैं। जी हमारे साथ आज मौजूद हैं मियां नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है, खुशबाश है। आप सुनाएं कैसे? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने माशाल्लाह एक लंबा अरसा, 32 साल बहुत लंबा अरसा होता है, एक माशाल्लाह एक कंसिस्टेंसी के साथ एक आपने एजुकेशन को दी है, तो आपकी एक्सपर्टीज भी उस लिहाज से बहुत ज्यादा होंगी। तो आज आपसे इसी हवाले से बात करेंगे क्योंकि आप जैसे हीरे जो हैं हमारे मुल्क के एजुकेशन सिस्टम को उसमें बेहतरी लाने के लिए बहुत ज्यादा किरदार अदा कर सकते हैं। तो सर सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बात ये है कि मैं एक बात हमेशा बड़े फख्र से बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका और रोशन पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद रखा। मैं एक बात हमेशा बड़े फख्र से बताता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं, जब आप उनसे पूछते हैं तो पता चलता है कि वो अचानक या हादसाती तौर पे वो उस फील्ड में आ गए, वो उनकी चॉइस नहीं थी। बिल्कुल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस ज़माने में एजुकेशन में आया तो मेरे पास 3-4 और जॉब्स की और बड़ी अच्छी जॉब्स की ऑप्शन थी। लेकिन मैं एजुकेशन में अपनी मर्जी, अपनी खुशी और अपनी विल से आया, इसीलिए मैंने हमेशा एजुकेशन को एंजॉय किया। पढ़ाना मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं जब तक पढ़ा ना लूं तो मुझे चैन नहीं आता। बिल्कुल, ये एक आर्ट भी है। ये एक आर्ट है और यही मैंने सीखा कि आपके पास नॉलेज होना तो इसकी नो डाउट कि पहली इसकी सीढ़ी यही है कि आपके पास नॉलेज हो ताकि आप स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर सकें। लेकिन दूसरी सीढ़ी इसकी ये है कि आपको वो नॉलेज आगे ट्रांसफर करना आता हो, कम्युनिकेट करना आता हो। इसीलिए एक टीचर को बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए ताकि वो अपनी बात स्टूडेंट्स को, दूसरे को समझा सके कि वो क्या कहना चाह रहा है। दूसरा आगे से ये ना पूछे, लंबी बात सुन के वो आगे से ये पूछे जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं, वो खुद समझ जाए कि मुझे ये कहा गया। अच्छा, मुख्तलिफ माइंड लेवल के बच्चे बैठे होते हैं, तो एक अच्छे टीचर की ये भी एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट माइंड लेवल के जो बच्चे बैठे होते हैं उनके अकॉर्डिंग डिलीवर करता है। इसमें कोई शक नहीं। आप जब क्लास में जाते हैं तो क्लास में फर्ज करें 60 बच्चे बैठे हैं तो इंतहाई लो मेंटल लेवल का बच्चा भी बैठा है जिसकी ख्वाहिश है कि मुझे बिल्कुल अल्फबे समझाई जाए, और बहुत अच्छे लेवल का बच्चा भी बैठा है जो समझता है कि मुझे अल्फबे आती है तो मुझे जो है वो एंड जो है वो समझाया। एक अच्छे टीचर की यही खूबी है कि वो तमाम स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करे और साथ ले, और जो स्टूडेंट क्वेश्चन करे वो उसके मेंटल लेवल के मुताबिक और उसके क्वेश्चन के मुताबिक उसका आंसर दे और तमाम बच्चों को साथ लेके चले।
میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک اچھے ٹیچر کی علامت یہ ہے کہ جب وہ کلاس سے باہر نکلے تو ہر اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ جی آج سر جو پڑھا کے گئے ہیں نا ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے ابھی انہوں نے کیا پڑھایا. بالکل. اچھا سر, آپ نے جب سٹارٹ کیا 32 سال کا ایک لمبا عرصہ, جس دور میں آپ نے سٹارٹ کیا, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اور بھی بہت اچھی جابز کے مطلب مواقع تھے. اس دور میں تو لیکچرار کی سیلری ہی اتنی کم ہوتی تھی, بالکل صحیح ہے, کہ جو لوگ ہوتے تھے وہ پریفرنس کرتے تھے کہ وہ دوسری جو کمپنیز ہیں ان میں چلے جائیں جس میں ہینڈسم اماؤنٹ مل جاتی تھی. لیکن یہ پیشن تھا آپ کا جو اس طرف لے کے. بالکل, میں نے کہا نا کہ میرے پاس 2-3 اور جابز کے آفر لیٹر موجود تھے, اس کے باوجود میں نے اسے سلیکٹ کیا کیونکہ میرا شوق یہ تھا کہ میں پڑھاؤں. کیونکہ میں جب خود اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے ٹیچر بہت اچھے, کالج کے پروفیسر خاص طور پہ مجھے بڑے اچھے لگتے تھے, ان کا پڑھانا, اسٹوڈنٹ سے رابطہ. تو میں نے اپنی چوائس سے اس کو سلیکٹ کیا, نہ کہ اس وجہ سے کہ بھی اس میں سیلری اتنی ہے, کم ہے, زیادہ ہے. تو اسی لیے میں نے کبھی سیلری پہ کبھی غور ہی نہیں کیا بھی اس کی سیلری کتنی ہے. بالکل. مجھے صرف یہ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے 32 ایئرز میں اس ملک کی 32 نسلوں کو پڑھایا ہے اور میں نے انہیں ایجوکیٹ کیا ہے. کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں جتنے بھی اب لوگ پڑھے لکھے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ حصہ میرا بھی شامل ہے. ماشاءاللہ, یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور ماشاءاللہ آپ نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے. اچھا سر, اب پاکستان کے نظام تعلیم کی طرف آتے ہیں. کچھ تبدیلیاں اس گورنمنٹ نے کی ہیں جس میں ایک بہت بڑی تبدیلی جو کی ہے وہ یکساں نظام تعلیم ہے. بالکل صحیح ہے. اس پہ آپ کیا کریں گے, کہ کیا کہیں گے اس بارے؟ بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ تفریق پیدا کرنے والی باتیں تو شروع سے بہت ساری ہیں. مختلف طریقوں سے لوگوں کو تقسیم کیا جاتا رہا ہے, کبھی قوم کے نام پہ, کبھی مذہب کے نام پہ. تو ایک اس میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ بھی ہوئی کہ اس قوم کو, اس ملک کو ایجوکیشن کے نام پہ بھی تقسیم کر دیا گیا کہ یہ ایلیٹ کلاس ہے, انہوں نے فلاں اداروں میں پڑھنا ہے, یہ اس سے اوپر والے ہیں, انہوں نے یہاں پڑھنا ہی نہیں, انہوں نے باہر پڑھنا ہے. ایک یہ ٹاٹ سکول والے ہیں, انہوں نے ٹاٹوں میں پڑھنا ہے, اور ایک یہ ہیں انہوں نے فلاں قسم کے سکولوں میں پڑھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں سٹوڈنٹس کے اندر بھی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ برداشت نہیں ہے. بالکل. یعنی جو سٹوڈنٹ ایک اچھے ادارے سے پڑھ کے آیا ہوتا ہے وہ جب کلاس میں بیٹھتا ہے تو اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو باقی سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں میں ان سے سپیریئر ہوں. وہ اس لیے کہ اس کے ذہن میں وہ سپیریئرٹی کمپلیکس فیڈ کر دیا گیا ہے کہ تم فلاں ادارے کے پڑھے ہوئے ہو, جبکہ یہ جو ساتھ بیٹھا سٹوڈنٹ ہے یہ سکول فلاں سکول کا پڑھا ہوا ہے, یہ فلاں کالج کا ہے, یہ گورنمنٹ کالج کا ہے. بات یہ ہے اگر یہی کام جو اب گورنمنٹ نے کیا کہ سنگل نیشنل کریکولم لے کے آئے, میرے نزدیک یہی کام اگر شروع میں کر دیا جاتا کہ ایک نظام تعلیم ہوتا, کوئی ڈویژن نہیں ہوتی, سب لوگ اس کو پڑھتے, اس کے کنٹینٹس سیم ہوتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نسل اس سے بہت مختلف ہوتی جس کا سامنا آج ہم کر رہے ہیں. اور آج وہ مسائل کبھی بھی نہ ہوتے جن کا سامنا ہمیں اب کرنا پڑتا ہے. سنگل نیشنل کریکولم اور کچھ بھی نہیں تو میں کہتا ہوں نیشنل انٹیگریٹی کی ایک ضمانت ہے کہ آپ نے اس قوم کو, اس ملک کو تقسیم نہیں کیا, آپ نے اس کو جوڑا ہے. تو میرے نزدیک یہ گورنمنٹ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر وہ سنگل نیشنل کریکولم کو ان ٹرو سپریٹ اس کو اپلائی کر سکتے. اچھا, یہ ایک آپ نے آخری لائن بڑی مزے کی بولی ہے کہ اگر کیونکہ امپلیمنٹیشن ایک علیحدہ پروسیس ہے. لاز آپ دیکھیں ہمارے ملک میں کون سا ادارہ ہے جس کے لاز نہیں ہیں. بالکل. لیکن آپ جب بھی کسی ادارے کی بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ادارہ ڈیگریڈ ہوا. اس کی ریزن یہ ہے چیزیں موجود ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے. اب صرف کریکولم بنا دینا اور بات ہے, اسے امپلیمنٹ کرنا ان ٹرو سینس وہ ایک اور بات ہے. تو میں نے اسی لیے کہا کہ اگر یہ گورنمنٹ اسے امپلیمنٹ کر دے تو یہ اس گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہو. بالکل. اچھا, اسی سے ایک اور سوال میرے مائنڈ میں آیا ہے
کیا جو یکساں نظام تعلیم ہے اس سے کن کو فائدہ ہوگا, کن کو نقصان ہوگا؟ کیا گورنمنٹ والے وہ کتابیں پڑھ سکیں گے جو پرائیویٹ والے ایڈیشنل پڑھتے تھے, یا پرائیویٹ والے وہ کتابیں جو آکسفورڈ کی وہ پڑھتے تھے وہ کم ہو جائیں گی؟ تو اس میں ان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس میں دیکھیں جی نقصان دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک تو فائنینشیل لاس ہے بالکل کہ پرائیویٹ والوں نے جو اپنی کتابیں اور ادھر ادھر کی, مطلب ایک کتاب اتنی سی یہ جی 950 روپے کی ہے, تو ایک تو یہ کام ان کے لیے ظاہر ہے بالکل نقصان دہ ہے. کیوں؟ گورنمنٹ کا تو آپ کو پتا ہے, انہوں نے جب جو بک چھاپنی ہے تو اگر وہ سیم ہے تو وہ تو پھر جو بھی ہوگی اس کی پرائس بھی سیم ہوگی, تو یہ تو ہے فائنینشیل لاس اس سینس میں. دوسرا لاس ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو لوگوں کو ایک لوگوں کے اندر احساس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے بہتر نسل ہیں, آپ ان سے بہتر لوگ ہیں, آپ نے حاکم بننا ہے, یہ آپ کے محکوم ہیں, یہ بھی ختم ہو جائے گا. بالکل. جب سب لوگ سیم کنٹینٹس پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی تمام بچوں کے ذہن میں وہی باتیں ہوں گی اور وہی نیشنل انٹیگریٹی, وہی ہارمنی ہوگی اور قومی یکجہتی جس کا قائد اعظم اور علامہ اقبال کہتے تھے. تو یہ وہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف یہ ایک قدم ہے گورنمنٹ کا کہ اس میں وہ جو ایمان, اتحاد اور تنظیم ہے تو یہ اس کا ایک پہلا قدم ہے. تو یہ اچھا اقدام ہے اگر اس کو صحیح سے امپلیمنٹیشن کیا جائے. امپلیمنٹ کیا. اچھا, ایجوکیشن ہمارا جو سسٹم ہے اس پہ بہت زیادہ سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں, اسپیشلی اب جو ریسنٹ آپ لوگوں نے جو ریزلٹ دیکھے ہیں, آپ نے انٹرمیڈیٹ کا بھی اور میٹریکولیشن کا بھی, اس ریزلٹ میں بچوں کے جو نمبر آئے ہیں 600 بچوں کے نمبر پورے نمبر آئے ہیں, 1100 میں سے 1100 بچے پھر بھی ایسے ٹیلنٹڈ نہیں آ رہے. ریسنٹلی آپ کو میں ایک نیوز دیتا جاؤں کہ پنجاب یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے لیے ایک اینٹی ٹیسٹ ہوا ہے جس میں تقریباً 135 لوگ پارٹیسپینٹ تھے جو اینٹی ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر رہے تھے کہ پی ایچ ڈی ایڈمیشن کے لیے. ان میں سے ایک بچے نے بھی وہ ٹیسٹ کلیئر نہیں کیا. بالکل صحیح. ایسا BZU میں بھی لاسٹ ایئر ایسے ہی ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بچے اتنے زیادہ مارکس لینے کے بعد یہ آگے اس طرح یوٹیلائز نہیں ہو سکتے. کیا ریزن ہے اس کی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو نمبر بیسڈ بنا دیا. ہمارے نزدیک وہ بچہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہے جس کے نمبر زیادہ ہے. ہم نے بچوں کے اندر جو کریمنگ پیدا کر دی اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ آپ بچے کو ٹاپک پڑھا دیں پورا, بچہ اینڈ پہ کیا کہتا ہے کہ سر وہ اس میں سے مجھے کوسچن بھی لکھوا دے اور ان کے آنسر بھی لکھوا دے. یعنی یہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اس ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. بدقسمتی سے ہم نے بچوں کے اندر کسی قسم کی کریٹیوٹی پیدا نہیں کی. انہیں بچپن سے لے کے آنورڈ ایک بات بتائی ہے کہ آپ نے نمبر لینے ہیں, لہٰذا بچہ ہر وہ طریقہ اڈاپٹ کرتا ہے جس سے نمبر آنے. وہ یہ کبھی سوچتا ہی نہیں کہ میرے اندر تھنکنگ پیدا ہو, میرے اندر سوچ پیدا ہو, میں کنسیپچول سوچ سکوں, میرے کنسیپٹ ہونے چاہیے, مجھے چیزوں کا علم ہو کہ یہ کیا ہیں, مجھے ان کی بیس کا پتا ہو. نہیں, وہ یہ نہیں سوچتا. وہ ایک بات سوچتا ہے مجھے اتنے نمبر لینے ہیں. اس کے لیے بھی میں آپ کو یہ انفارمیشن دوں گا کہ جب میں 22 ملتان میں چیئرمین تھا تو ہماری 2-3 میٹنگز ہوئیں, تو اگلے 2 سالوں میں گورنمنٹ اس نمبر بیسڈ سسٹم کو ختم کر رہی ہے. کیوں؟ خود گورنمنٹ کو یہ بڑا احساس ہے کہ یار لوگ نمبروں کی دوڑ میں شامل ہوئے ہیں اور انہیں علم یا کریٹیوٹی سے کسی قسم کی انٹرسٹ نہیں ہے, تو گورنمنٹ نمبر سسٹم ختم کر رہی ہے, پیورلی اس کو گریڈنگ سسٹم پہ لا رہے ہیں تاکہ بچہ سیکھنے کی کوشش کرے کہ میں نے اس کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہو, وہ نالج گین کرنے کی کوشش کرے, اس کی توجہ نمبروں پہ نہ ہو کہ میں نے نمبر اتنے لینے ہیں. یہ ساری تباہی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم نے جب بچے کو ایک ہی بات بتانی ہے کہ جی تمہارے نمبر آنے چاہیے, تو بچہ ظاہر ہے اسی میں لگا رہتا ہے,
اس کے لیے اس نے کریمنگ کرنی ہے, کریٹیوٹی اس میں ہے نہیں. آپ بعض اوقات آپ حیران ہوں گے, آپ بھی اسکول کالجز میں دیکھتے ہوں گے کہ آپ اگر ایک سوال کو اس میں 2-3 لفظ چینج کر کے دے دیں تو 50% بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ سوال ہی سمجھ نہیں آتا. ہاں بالکل, یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ سوال کو جج ہی نہیں کر پاتے, ایون کہ ان کو جواب آتا ہے, ایون انہیں جواب آتا ہے. ہاں اس کی ریزن یہی ہے کہ اس نے وہ رٹا لگا لیا بغیر سمجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے. میں کئی دفعہ بچوں سے کہتا ہوں, آج آپ حیران ہوں گے, میں نے ایک بچے سے میں نے کہا یہ سینٹی گریڈ اسکیل کو سینٹی گریڈ اسکیل کیوں کہتے ہیں, تو میں حیران ہو گیا کہ 2nd ایئر کا بچہ اس کا جواب نہیں دے سکا بھی اسے سینٹی گریڈ اسکیل کیوں کہتے ہیں. اس نے کہا جی اس کا نام ہے سینٹی گریڈ. اب یہ دیکھیں, اور بعض 2nd ایئر کا بچہ, ہاں بعض اوقات یہ جوابات ہمیں جب ٹاپرز بچوں سے سننے کو ملتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ بھائی کس بیس پہ آپ لوگ. حالانکہ آپ دیکھیں سینٹی گریڈ کا لفظ وہ 5ویں کلاس سے سننا شروع کرتا ہے, کیونکہ ٹیمپریچر کا تو وہ 5ویں کلاس سے پڑھتا ہے, لیکن 2nd ایئر میں پہنچ کے بھی اسے یہ نہیں پتا بھی اسے سینٹی گریڈ کہتے کیوں, یعنی وہ کہتے ہیں اس کا نام بالکل نیل ہوتی ہے. اچھا, پرائیویٹ ادارے اس وقت پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. ایک جو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا مار نہیں پیار, تو آپ کے خیال میں اس کا افیکٹ رسپیکٹ پہ پڑا ہے؟ بچے آج کل کے اس طرح رسپیکٹ نہیں کرتے ٹیچرز کی جس طرح 20-25 سال پہلے. بالکل, آپ بات یہ ہے, آپ مجھے یہ بتائیں, اسلام ایک کوڈ آف لائف ہے. بالکل, اگر اسلام جیسا مذہب جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے یا کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے لیے بہتر ہو, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اسلام میں سزاؤں کا تصور کیوں ہے؟ ہاں بالکل, چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہو, کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو, چوری کرنے پہ ہاتھ. بات یہ ہے ہر کام کو یہ سمجھنا کہ یہ پیار سے ہوگا, بچے کی یہ فطرت نہیں ہوتی. آپ بچے کو اس کی جو نیچرل اس کے اندر ہیں چیزیں اس کے مطابق لیں. بالکل, جہاں وہ غلط کام کر رہا ہے, مجھے آپ ایک بات بتائیں, ایک بچہ غلط کام کرتا ہے, آپ اسے یہ احساس ہی نہیں دلاتے کہ یہ غلط ہے, تو وہ تو آہستہ آہستہ پکا ہو جائے گا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں جزا اور سزا کا سسٹم اسلام نے بلا وجہ نہیں رکھا. مار نہیں پیار سے یہ نقصان ہوا ہے جو آپ نے اخباروں میں بھی پڑھا کہ ٹیچر نے بچے کو ڈانٹا کہ تم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, اور دیکھیں ڈانٹا بھی بچے کے لیے, اس کی بہتری کے لیے, حالانکہ ٹیچر کا اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا. ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن بچے نے جا کے تھانے میں ٹیچر کے خلاف FIR کٹوا دی. اب یہ دیکھیں یہ حالات آ گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹیچر اب اس بات سے انکاری ہو گیا کہ میں بچوں کو کچھ کہتا ہی نہیں. تو آپ مجھے یہ بتا دیں, جس چیز کو آپ لاوارث چھوڑ دیں گے, آپ یہ سمجھ لیں گے کہ جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, مجھے بتا دیں کیا دنیا میں وہ چیز ترقی کر سکتی؟ کبھی بھی نہیں کر سکتی. اور اس طرح کے بھی مسائل سامنے آئے ہیں کہ بچوں نے ٹیچرز کو مارا ہے اکٹھے ہو کے, پیرنٹس آ گئے ہیں کہ جی آپ نے بچے کو کیوں مارا ہے. میں جب پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے ہمارے والدین ہمارے ساتھ گئے والد صاحب, اور انہوں نے جا کے ٹیچروں, انہوں نے کہا جی بات یہ ہے, یہ بچہ ہے, آپ نے پڑھانا ہے, یہ چمڑی آپ کی ہے, ہڈیاں ہماری ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ, اور میں کہتا ہوں ہمارے اندر یہ, میں بعض اوقات میں اپنے دوستوں کی یہ بات بڑے کہتا ہوں کہ یار دیکھو ہم اگر پڑھے ہیں تو اس میں ایک چیز خوف بھی تھی یار. بالکل, کہ یار ہم نہیں پڑھیں گے تو ٹیچر سزا دے گا, مارے گا. ابھی جب بچے کو پتا ہے بھی ٹیچر تو میرا کچھ نہیں کر سکتا, تو مجھے بتائیں آپ اس کو کیسے قائل کریں گے کہ پڑھو؟ ایسے ہی ہے. مطلب اب اگر کوئی ٹیچر مارے بھی تو بچے آفس آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم ذمہ داری لیتے ہیں, ہم فیل ہوں گے, کوئی ایشو نہیں, مارے نا. اور پیرنٹس کو بھی آپ دیکھ لیں, وہ بھی آ کے وہ کہتے ہیں جی بچہ فیل ہوگا تو آپ کا کیا جائے گا جی, آپ اس کو نہ, بات ٹھیک ہے جی آپ پڑھائیں. اسی لیے آپ دیکھیں آج کا ٹیچر دوسری سرگرمی میں ملوث ہو گیا ہے, اس کی پڑھائی پہ وہ توجہ نہیں ہے جو ہمارے زمانے کا ٹیچر صرف ٹیچر ہوتا تھا, اس کے علاوہ وہ کوئی اور کام کرنا,
वो जुर्म और हराम समझता था कि यार मैं पढ़ाने के अलावा भी कोई काम करूं। और आज का टीचर पढ़ाई को एक सेकेंडरी चीज लेता है। वो अपना प्रॉपर्टी डीलरी कर रहा है, वो उसने दुकान बनाई हुई है, उसने और काम किए हुए हैं, पढ़ाई को वो बिल्कुल सेकेंडरी चीज लेता है। उसकी एक रीजन ये भी है कि जब आप उसे कुछ करने नहीं देंगे, वो बच्चे को पूछ नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, उसकी कितनी इंटरेस्ट होगी क्लास में? वो अपना लेक्चर डिलीवर करेगा, उसकी फिक्र नहीं होगी। वो ये समझता है कि मैंने अपना, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन भी मजबूर है। वो टीचर को कहते हैं यार देखो आप क्लास में जाओ, मेहरबानी करो अपना लेक्चर दो और आ जाओ यार, आप बच्चों की अखलाकियात को भाई बेहतर ना बनाओ, इसलिए कि इनकी अखलाकियात बेहतर बनाने से यार हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं। टीचर जाता है, जो आके अपना लेक्चर दिया वो सलाम करके वापस आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा सर, आप माशाल्लाह से चेयरमैन मुल्तान बोर्ड रह चुके हैं, बहुत सारे लोग इससे बड़ा खुश हुए हैं कि आपने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। आपका कैसा टाइम गुजरा है, ये आप पर्सनली बताएं। मैं तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जहां भी मैं प्रिंसिपल मियां चन्नू कॉलेज रहा, प्रिंसिपल एमरसन कॉलेज रहा, मेरी कोशिश होती है एक ही कि वो बातें जिन पे मुझे प्रॉब्लम होते थे, जिन पे मुझे गुस्सा चढ़ता था कि यार मेरे साथ ये क्यों किया गया है, बिल्कुल मेरे होते हुए वही प्रॉब्लम और वही बात दूसरे के लिए ना हो, 10 चक्कर ना लगाने पड़े, मैं ना हो। मैं बोर्ड में था, ये मैंने अपने अमले को क्या रखा था, मैंने कहा देखो कोई बंदा आ जाए, उसके जूते फटे हुए हों, कपड़े जैसे भी हों, शक्ल से जैसा भी नजर है, वो अगर आके ये कह दे कि जी मैंने चेयरमैन साहब से मिलना है, आपने उससे ये नहीं पूछना कि आपने क्यों मिलना है, आपने उसे मेरे पास भेज देना है, मैं पूछूंगा भी उसका क्या प्रॉब्लम है। ये एक बहुत अच्छा एक्ट था कि डायरेक्ट एक्सेस मिली लोगों को, स्टूडेंट्स को, इवन स्टूडेंट्स भी अपने मसाइल लेके डायरेक्ट आपके पास बिल्कुल। और मैं ये कहता हूं कि हमारे सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा होना चाहिए, बल्कि हर सिस्टम में ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सेस हो। मैं कहता हूं देखें, मुझे आप इदारे का सरबराह क्यों लगाते हैं? बिल्कुल, इदारे के देखें, घर के सरबराह का काम है कि वो घर के मसाइल को हल करे, ना कि उसके लिए मसाइल पैदा करे और इवन सुने। मैं बोर्ड वालों को हमेशा कहता था कि यार देखो मैं बोर्ड का चेयरमैन नहीं हूं, मैं भाई बिल्कुल मैं आपके इस इदारे का और आपकी फैमिली का सरबराह हूं, और आपके मसाइल हल करना मेरी पहली प्रेफरेंस है। लिहाजा जो बंदा बोर्ड के अंदर आ जाता है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उसका मसला सुने और उसे हल करें। बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, एंटी टेस्ट के हवाले से इस दफा मसाइल आए हैं, आपको पता है थोड़ा सा तब्दील हुआ है क्योंकि लॉकडाउन था तो ऑनलाइन पे लेके गए और बच्चों को आइडिया ही नहीं था कि किस तरह ऑनलाइन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एंटी टेस्ट की फीसें वगैरह बड़े इंस्टीट्यूट के लिए नहीं अफोर्ड कर सकते थे। उन्होंने तैयारी की लेकिन उनको ये प्रैक्टिस नहीं थी, इवन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने भी ये प्रैक्टिस नहीं करवाई थी कि किस तरह ये एंटी टेस्ट, और इवन के अगर प्रैक्टिस करवाई भी थी तब भी उनको मसाइल पेश आए। एक तो मसला ये आया कि उन्हें ऑनलाइन किस तरह सॉल्व करना है, ये मसला। दूसरा मसला ये आया कि क्योंकि उन्होंने सिलेबस को 3 सब्जेक्ट पे ही महदूद कर दिया था, लेकिन एंटी टेस्ट में इंग्लिश को फिर शामिल कर दिया तो बच्चों को ये मसाइल भी आए। आप देखें, बाकी बातों को तो आप छोड़ दें, आप मुझे ये बताएं क्या पहली क्लास से लेकर सेकंड ईयर तक हमारे किसी इदारे में क्या लॉजिकल रीजनिंग की कभी क्लास हुई है आज तक? कभी भी नहीं हुई, जो कि एंटी टेस्ट में क्या हम बच्चे को कोई ऐसा सवाल देते हैं भी तुम घर से ये सवाल सोच के करके लाना? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वही चीज आप उठा के बच्चे को दे रहे हैं। तो मुझे ये बता दें, सिखाया आपने उसे एक लफ्ज नहीं और आप उससे तवक्को कर रहे हैं कि वो वही सीखे, वही करे, कैसे करेगा? नंबर 2, बहुत सारे प्रोविंसेस में बुक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमारे एग्जाम्पल्स और हैं, फेडरल में और हैं, केपीके में और हैं। और फिर एक काम जो इस दफ़ा मैंने एंट्री टेस्ट में देखा जिसकी वजह से बच्चों को ज़्यादा मसाइल आए कि उसने स्पेसिफिक क्वेश्चनिंग की बजाय वो जनरल पे चला गया है। यानी उसने एक टॉपिक लिया तो उसने एक जनरल आंसर पूछा जो बच्चे की एबिलिटी बताए कि बच्चे ने इस टॉपिक से सीखा क्या है। उसने डेफिनेशन नहीं पूछी पूरे। आप देखें 30 डेज एग्जाम हुआ, आप हैरान होंगे 30 डेज में एक भी डेफिनेशन उसने नहीं पूछी, सारा कंसेप्चुअल पूछा। और कॉन्सेप्चुअल बदकिस्मती से हम बच्चों के अंदर पैदा नहीं कर सके। इस वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो इस दफा के एंट्री टेस्ट में
روتے رہے کہ جی یہ مسئلہ ہے. حالانکہ آپ دیکھیں بہت سارے بچے کورٹ بھی گئے, پی ایم سی میں گئے, بالکل, لیکن کورٹ نے, پی ایم سی نے, سب نے یہ ثابت کیا کہ جی ہمارا ٹیسٹ بالکل صحیح تھا اور یہ سلیبس میں سے تھا. بچے اس کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ یہ آؤٹ آف سلیبس ہے. اور وہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسے بچے بھی ہیں جن کے 1100 میں سے 1100 ہیں لیکن اینٹی ٹیسٹ میں فیل ہو گئے, وہ میں کہتا ہوں پاس نہیں ہوئے, پاس بھی نہیں ہوئے. تو یہ ایک بڑا یہی وجہ ہے, بالکل یہی وجہ ہے کہ 1100 میں سے 1100 انہوں نے رٹا لگا کے لے لیے ہیں. اب جب آپ ان سے 15-20 سوال لاجک کے کرتے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوتے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا لاجک کس چیز کا نام. بالکل. اچھا سر, نئے جو ٹیچرز آ رہے ہیں اس فیلڈ میں, ٹیچنگ آپ کو پتہ ہے ایک آرٹ ہے اور ایک ٹیچر کو ایک آرٹسٹ بننا پڑتا ہے, اس کو ویسے ہی ایکٹ کرنا پڑتا ہے بچوں کے دماغ میں وہ چیزیں سمجھانے کے لیے, وہ کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے. تو آپ کیا میسج دیں گے نئے آنے والے؟ میرا میسج تو بڑا سمپل ہے اور وہ میسج وہی ہے جو میں جب ایز اے ینگ مین اس فیلڈ میں آیا تو جو میں نے فیل کیا. میں نے یہ فیل کیا کہ اس شعبے میں آپ کی رسپیکٹ صرف 2 وجوہات سے ہو سکتی ہے. ایک آپ کے پاس نالج ہو اور ایک آپ اسے کمیونیکیٹ کر سکیں. تو ہم نے جب اس فیلڈ میں آئے نالج گین کیا, پڑھا, سیکھا, کیسے پڑھانا ہے سیکھا. میرا پیغام نوجوانوں کے لیے یہی ہے جو اس فیلڈ میں آتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ کو کیجول نہ لیں کہ یہ سمجھیں کہ بس آ گئے ہیں ٹھیک ہے گزارا ہو رہا ہے. نہیں, وہ اگر اس میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنا نام بنانا چاہتے ہیں تو خود نالج گین کریں, پڑھانا سیکھیں. یہ ایک آرٹ ہے, بالکل, کمیونیکیٹ کرنا سیکھیں تو ہی ان کی رسپیکٹ ہوگی, ورنہ جیسے عام ٹیچر ہیں پھر وہ بھی انہی عام ٹیچروں میں شامل. اور بالکل اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ اس فیلڈ کے لیے فٹ ہیں تو پھر آئیں, بالکل, ادروائز یہ بچوں کا فیوچر کا سوال ہوتا ہے اور بچوں کا نقصان ہوتا ہے. بالکل. چلے جی وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں. میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے اور انشاءاللہ پھر بھی آپ سے اسی طرح گپ شپ کرتے رہیں گے اپنے چینل میں. ناظرین, ہم آپ لوگوں سے چاہتے ہیں اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان.